रहीम। मौलाना साहब की बेटी एक अमीर ज़ादी को पसंद आ गई। उसने इमाम मस्जिद के घर रिश्ता भेज दिया, लेकिन इमाम मस्जिद की बेटी न मानी। अब अमीर ज़ादी ने बदला लेने के लिए ऐसा क्या किया कि इमाम मस्जिद की बेटी उम्मीद से होगी। मैं एक जेलर था, मेरी ड्यूटी ख़वातीन की जेल में लगाई गई थी। वैसे तो हमारा पाला रोज़ ही किसी न किसी मुजरम से पड़ता, लेकिन मेरी ज़िंदगी का ये केस सबसे बड़ा और मुख्तलिफ और अनोखा था। आज सुबह से ही जेल की ड्यूटी सख्त कर दी गई। हमें भी हाई अलर्ट का हुक्म दिया। मैंने भी अपनी जेब से सिगरेट निकाला और होंठों पे लगा लिया कि जब एक मुलजमा को लाया गया। इसे हाथों में जंजीरें पहनाई हुई थी, पाँव में लोहे के कड़े थे, बाल बिखरे हुए थे, नंगे पाँव जेल की राहदारी पर चल रही थी। दो लेडीज़ कांस्टेबल इसके आगे थीं और दो इसके पीछे। एक लेडी पुलिस ऑफिसर इस औरत के साथ चल रही थी। मेरे सामने वाली जेल की एक काल कोठरी में ले जाकर इसे फेंका गया। फिर वो अफसर मेरे पास आकर खड़ी हो गई, कहने लगी, खुदा बख्श इस औरत का खास ख्याल रखना, बड़ी ख़तरनाक मुजरम है। मैंने एक नज़र फिर से इस औरत पर डाली थी जो बेहद हसीन थी, लेकिन इसकी आंखों में वहशत और नफरत थी और न जाने क्या कुछ था। इसकी आंखों के डोरे यूं सुर्ख थे जैसे इनमें खून उतरा हुआ हो। वो एक 21 या 22 साल लड़की थी और थी भी पेट से। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे ख़तरनाक मुलज़मा समझा जा रहा है। बहरहाल मेरा काम वहाँ कैदी औरतों पे नज़र रखना था, और वो औरत जिस कदर हसीन हुस्न रखती थी, मैं तो शायद इससे नज़रें हटाना ही ना चाहता था। मैंने एक और सिगरेट जेब से निकाली और उसी वक्त काल कोठरी के सामने कुर्सी पर बैठ गया। वो जेल की दीवार के साथ लग कर बैठ गई। इस उजड़े से हुलिये में वो लड़की और भी कमाल का हुस्न रखती थी। मैं सोचने लगा, न जाने इसने ऐसा भी क्या जुर्म किया है, लेकिन यह राज भी मेरे सामने ज़्यादा देर तक राज न रहा। मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब रात के इस लड़की ने जेल के अंदर मौजूद पानी वाले मटके से पानी पिया और वज़ू करने लगी। अपनी वर्दी की सफ़ेद चादर अपने सर पर ओढ़ी और उसने मेरी तरफ देखा। फिर कहने लगी, किबला किस तरफ है? मैंने हाथ के इशारे से उसे बताया। उसने एक पुरानी बोरी उठाई जो इसी जेल में मौजूद थी और चाय नमाज की तरह बिछाया और नमाज पढ़ने लगी। इसके बाद आंखें बंद किए बड़ी खुश हाफी से एक कलाम पाक की सूरत पढ़ने लगी। मैं जितना हैरान होता उतना ही कम था। खैर, अगले रोज़ ही एक सहाफ़ी लड़की उसे इंटरव्यू लेने आई थी। मुझे असल तो इस मुजरम लड़की के हुस्न ने मुतासर किया था, इसलिए मेरे कान ही खड़े हो गए। आखिर पता तो चले कि इस नाजुक से दिखने वाली लड़की ने आखिर किया क्या। इंटरव्यू लेने वाली लड़की ने अपने सवालों का सिलसिला शुरू किया। जैसे जैसे वो लड़की जवाब दे रही थी, मेरे होश उड़े थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की एक इमाम मस्जिद की बेटी थी। इस सहाफ़ी लड़की ने कहा कि आपका नाम क्या? उसने जवाब दिया कि रिमशा। और वालिद क्या करते हैं? इस सवाल पर पहले तो वो कुछ देर चुप रही, फिर गहरी सांस भर के बोली, कहने लगी, इमाम मस्जिद है। ये जवाब सुनकर जितनी हैरत मुझे हुई थी उतनी ही इस सहाफ़ी लड़की को हुई थी। फिर इस सहाफ़ी लड़की ने इस लड़की से कहा कि तुमने कत्ल क्यों किया? वो इतनी बेदर्दी और फाकी से। इस सवाल पर उस लड़की की आंखों में अजीब सी सुर्खी आने लगी। कहने लगी, मेरा बस चलता तो मैं इस शख्स के टुकड़े करके चील कौवों को खिला देती, लेकिन इससे पहले ही वो मर गया। कमीना, ये कह के उस लड़की ने अपने बराबर खड़ी दीवार पर थूक दिया। सहाफ़ी लड़की ने कहा, जानती हूँ जिसे तुमने कत्ल किया वो शहर के मौजूद और अमीर घराने का चश्मा चिराग था। वो लोग तुम्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा देंगे। इस पर वो लड़की मुस्कुराने लगी, कहने लगी, कोई नई बात करो, ऐसा कौन सा पहली बार हो रहा। अक्सर इन अमीरों की ज़्यादती का निशाना हम गरीब ही तो बनते हैं। मुझे अब फांसी पे भी लटका दिया जाए तो मुझे अफसोस नहीं होगा। इस सहाफ़ी लड़की ने कहा। वो अपनी कहानी से सुनाते हुए हो सकता है कि उसकी मदद कर दे। जब उस लड़की ने अपनी आप बीती सुनाई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चले, मैं आपको रमशा की कहानी इसी की ज़ुबानी सुनाता हूँ। ये किस्सा यूँ शुरू होता है कि घर का दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से धड़धड़ाया जा रहा था। मैं इस वक्त किचन में खाना बना रही थी। सारे काम छोड़ छाड़ कर मैं सहन में आ गई। मेरे वालिद भी घर पर नहीं आए थे और ये वक्त उनके घराने का ना था। मैंने अपने सर पर चादर लिपटी और घर के मेन दरवाजे के पास खड़ी होगी। मैंने पूछा, कौन? तो एक मर्दाना आवाज़। दरवाज़ा खुल गया। इमाम साहब के लिए राशन लेकर आया हूँ। मैंने कहा, वो अभी घर पर नहीं है, इसलिए आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं। वो कहने लगा, मैं मलिक साहब के घर से आया हूँ, इनका ड्राइवर हूँ, अब दरवाज़ा खोलें और राशन ले लें।
میں واپس چلا جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر غصہ آنے لگا تھا۔ جب میں نے کہہ دیا کہ میرے والد صاحب گھر پر نہیں ہیں تو کیا جواز بنتا تھا کہ وہ مجھ سے بحث کیے جا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ سنائی نہیں دیتا آپ کو، امام صاحب گھر پر نہیں ہیں اور میں یہ دروازہ کسی اجنبی کے لیے نہیں کھولتی۔ نے ابھی یہ بات کر ہی رہی تھی کہ پیچھے سے ایک جوان مرد کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا بات ہے اشرفو، کس سے بحث کر رہے ہو؟ صاحب جی، امام صاحب کی بیٹی ہے شاید۔ میں نے کہا کہ دروازہ کھولو اور راشن لے لو، اب بار بار تو میں یہاں پر نہیں آ سکتا نا۔ لیکن یہ محترمہ دروازہ کھولنے کو تیار نہیں۔ اس ڈرائیور نے شاید اپنے مالک سے یہ بات کی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ نوجوان شاید دروازے کے پاس آ گیا، مجھ سے کہنے لگا کہ دیکھو بی بی، ہمارے پاس اتنا فالتو وقت نہیں کہ بار بار آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں، آپ کی منت سماجت کرتے رہیں۔ سامان کے لیے آپ دروازہ کھولیں تاکہ سامان اندر رکھوا دوں۔ میں نے کہا آپ کو زیادہ ہی جلدی ہے تو آپ سامان گیٹ کے باہر رکھ دیں، آپ کے جانے کے بعد میں خود اٹھا لوں گی، لیکن میں دروازہ کسی بھی اجنبی کے لیے نہیں کھولتی۔ یہی بات سن کر وہ کہنے لگا، بڑی اکڑ ہے اس لڑکی میں، کوئی ضرورت نہیں ان کے گھر راشن دینے کی۔ یہ کہہ کے کچھ ہی دیر بعد مجھے گاڑی کے آگے بڑھ جانے کی آواز آئی۔ میں بھی اندر کچن میں چلی گئی۔ عجیب بدتمیز سا شخص تھا، عورتوں سے کیسے بات کرتے ہیں، ذرا بھی تمیز نہیں تھی۔ میں شرعی پردہ کرتی تھی، اس لیے کسی بھی اجنبی کے لیے میں نے تو آج تک دروازہ نہیں کھولا تھا۔ گھر پر میں اور میرے والد اکیلے ہی ہوتے تھے۔ ابا جب گھر پر نہیں ہوتے تھے تو میں کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولتی تھی، اور آج بھی یہی ہوا تھا۔ سارا محلہ جانتا ہے اس بات کو کہ میں شرعی پردہ کرتی تھی، اس لیے سب لوگ اس بات کا خیال رکھتے تھے۔ عصر کی نماز کے بعد جب والد صاحب گھر آئے تو میں نے انہیں بتایا کہ کوئی ملک صاحب کا ڈرائیور آیا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ دروازہ کھولو، لیکن میں نے یہ انکار کر دیا۔ میرے والد صاحب کہنے لگے، اچھا اچھا ٹھیک ہے، تم نے بالکل ٹھیک کیا، میں ملک صاحب سے کہہ دوں گا کہ اپنے ڈرائیور کو اس وقت بھیجیں جب میں گھر پہ موجود ہوں۔ اس کے بعد ملک صاحب خود راشن والد صاحب کو دے گئے تھے۔ اس وقت تو یہ بات آئی گئی ہوگی، لیکن کچھ دن بعد مجھے والد صاحب نے کہا کہ ملک صاحب کے گھر قرآن خوانی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ خواتین میں دعا تم کرواؤ۔ اکثر میں قرآن خوانی کی دعوت پر چلی جاتی تھی، لیکن میری ایک شرط ہوتی تھی کہ وہاں کسی بھی مرد کا گزر نہ ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے جانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان گھرانوں میں پردے کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ میرے والد نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، خواتین کا الگ سے انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے، تمہیں اس طرح کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں ابا کے ساتھ ہی ملک صاحب کی گاڑی میں بیٹھ کے ان کے گھر گئی تھی۔ برقع نقاب پہن کر میں مکمل طور پر پردے میں تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ ایک اور نوجوان ڈرائیور کی برابر والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اور میں والد کے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گاڑی میں سفر کے دوران مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے وہ نوجوان سامنے فرنٹ شیشے سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا، حالانکہ میں مکمل طور پر چھپی ہوئی تھی، پردے میں تھی، لیکن اس کی نظریں مجھے اپنے وجود میں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بہرحال اللہ اللہ کر کے یہ سفر بھی ختم ہوا۔ ہم ملک صاحب کے گھر گئے تو مجھے انہوں نے گھر کے لاؤنج کے اندر بھجوا دیا۔ وہاں صرف خواتین کا انتظام تھا۔ میں حافظ قرآن تھی، اس لیے ختم میں قرآن کی دعوت میں نے ہی پڑھی تھی اور دعا بھی میں نے ہی منگوائی تھی۔ دعا کے بعد خواتین میں کھانے کا شور سا اٹھا تھا۔ تمام مرد حضرات اس وقت باہر موجود تھے اور وہیں مردوں کی قرآن خوانی اور کھانے کا انتظام تھا۔ کسی بھی مرد کو اندر آنے کی اجازت نہ تھی۔ خیر، کھانے کے دوران جب ملازمہ نے مجھے جوس پکڑایا تو اس کے ہاتھ سے جوس میرے کپڑوں پہ گر گیا۔ میرا پورا برقع جوس سے بھر چکا تھا۔ ملازمہ معذرت کرنے لگی اور مجھے ایک کمرے میں لے گئی۔ کمرے کے دروازے کے پاس لے جا کر کہنے لگی کہ بی بی جی، آپ اندر جا کر اپنا برقع صاف کر لیں۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی، دروازہ بند کیا اور سیدھی واش روم میں چلی گئی۔ اپنے برقعے کے جس حصے پر جوس گرا تھا اسی کو میں نے پانی سے دھویا، کیونکہ وہ جوس سے بھر چکا تھا۔ لیکن جیسے واش روم سے باہر ایک کمرے میں ایک نوجوان کو دیکھے میرے ہوش اڑ گئے تھے، حالانکہ وہاں تو یہی کہا گیا تھا کہ کوئی بھی مرد گھر کے اندرونی حصے میں موجود نہیں تھا۔ پھر کیسے وہ ملازمہ مجھے ایک ایسے کمرے میں چھوڑ کے جا سکتی تھی جہاں پر پہلے ہی ایک نوجوان موجود تھا؟ خیر، میں اس وقت نقاب کیے بغیر تھی۔ اس نوجوان کو دیکھ کے پہلے تو میں حواس
واختہ سی ہو گئی۔ پھر میں نے فوراً سے اپنا رخ بدل لیا۔ مجھے لگا کہ وہ شخص اچانک کمرے میں آیا۔ جو کچھ ہوا یہ ایک اتفاقیہ تھا۔ بجائے کہ وہ شخص کمرے سے باہر نکل جاتا، فوراً میرے پردے کا احترام کرتا، وہ چلتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ کہنے لگا، اس دن تو تم بہت اکڑ کے بات کر رہی تھی، دروازہ نہیں کھو رہی تھی، بڑی باپردہ خاتون بنی ہوئی تھی۔ میں اسی دن سوچ چکا تھا کہ تم جیسی پردہ نشینوں کو ایک دن بنا پردہ کے ضرور دیکھ لوں گا۔ دیکھ لو، آج تو میں نے تمہیں دیکھ ہی لیا۔ اب میں سمجھی وہ شخص ملک صاحب کا بیٹا تھا۔ مجھے تو اس کی گھٹیا سوچ پہ افسوس تھا۔ میں نے کہا کہ آپ یہاں سے باہر نکل جائیں، میں شرعی پردہ کرتی ہوں اور آپ کو اس بات کا احترام کرنا چاہیے۔ بجائے اس کے کہ وہ میری بات پہ شرمندہ ہوتا، وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ اللہ نے اتنا حسن دیا ہے تمہیں تو کیوں اس کو چھپا چھپا کے رکھ رہی ہو؟ ارے حسین چیزوں کو تو دیکھا جاتا ہے اور اسے مزید دوسروں کو دکھایا بھی جاتا ہے، اور میں تو ویسے بھی ایک حسن پرست انسان ہوں، خوبصورت چیزوں کو دیکھتے اور سہرانے کا عادی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اب تک تو میری اس کی جان بوجھ تھی، وہ یہ ساری باتیں میرے عقب میں کھڑے ہو کے کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا مجھے کرنٹ سے لگا۔ میں بے اختیار پلٹ کر اس کے منہ پر کھینچ کے تھپڑ مارا۔ میں نے کہا، تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کیسے کی؟ یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے اس نوجوان پر اتنا غصہ تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس کے اندر زیادہ ذرا بھی لحاظ نہیں تھا، اسے اتنی بھی تمیز نہیں تھی کہ خواتین سے بات کیسے کی جاتی ہے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری بہادری مجھے ایک دن ایسا دکھائے گی کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میں نے غصے میں آ کر ملک صاحب کی بیوی کو بلایا اور ان کو کونے میں لے جا کر ان کے بیٹے کی ساری حرکت ان کے گوش گزار کر دی۔ یہ سن کر ملک صاحب کی بیوی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے نہ تاؤ اپنے بیٹے کے کمرے میں گئی اور اس کا گریبان پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئی اور میرے پاس لا کر پھینک دیا۔ پھر اپنے بیٹے سے کہنے لگی، معافی مانگو، بہن ہے، تمہیں شرم نہیں آتی ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ تمام خواتین یہ تماشا دیکھ کر گمسم سی ہو گئی، ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس وقت میں نقاب میں آ چکی تھی۔ شور کی آواز سن کر ملک صاحب بھی اندر آ گئے۔ جب ملک صاحب نے اپنے بیٹے کو خواتین میں دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ملک صاحب میری اور میرے والد کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، بہت اچھے انسان تھے۔ ملک صاحب کی بیوی نے ساری بات ان کو بتا دی تو انہوں نے میرے سامنے ہی اپنے بیٹے کے منہ پر 2-4 تھپڑ کھینچ کے مارے تھے۔ اس لڑکے نے ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے معافی مانگی۔ میں اسی وقت اپنے والد کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ کچھ دنوں میں یہ بات میں بھول چکی تھی۔ میرے والد کو بھی اس نوجوان پہ بے حد غصہ تھا۔ میں نے بھی والد سے کہہ دیا کہ آئندہ میں ملک صاحب کے گھر کسی بھی کام کے سلسلے میں نہیں جاؤں گی۔ میرے والد کہنے لگے کہ میں خود بھی اب تمہیں ان کے گھر نہیں لے کر جاؤں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان کا بیٹا اتنا بدتمیز بدلحاظ قسم کا شخص ہے۔ انہی دنوں میرے لیے والد صاحب کے شاگرد کا رشتہ بھی آ گیا۔ وہ حافظ قرآن تھے اور عالم دین تھے۔ میرے لیے اس سے زیادہ خوش نصیبی کی کیا بات ہو سکتی تھی؟ والد صاحب نے میرے سامنے اس رشتے کا ذکر کیا تو میں نے شرماتے ہوئے یہی کہا کہ ابا جیسے آپ کو بہتر لگے۔ لیکن میرے والد نے کہا کہ نہیں، میں بیٹی کی رضامندی کو بہت اہم سمجھتا ہوں۔ میں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ والد صاحب نے اپنے شاگرد اسد سے میری بات پکی کر دی، لیکن اس کے چند دن بعد ہی ملک صاحب اور ملک کی بیگم ہمارے گھر آئیں۔ چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ بے حد بے بسی کے عالم میں وہ ہمارے گھر آئے ہیں۔ میں نے ان کے لیے شربت بنایا، ان کو پیش کیا۔ جب ملک صاحب ہمارے گھر آئے تھے تو میں نقاب کر کے ان کے سامنے آ گئی تھی، کیونکہ وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھتے تھے۔ وہ لوگ شربت پینے لگے، وہیں میرے والد صاحب نے میرے رشتے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ یہ سن کر دونوں میاں بیوی کی رنگت ہی اڑ گئی تھی۔ وہ کہنے لگے، ہم تو اپنے بیٹے کا رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے لائے تھے، ان کی بات نے تو مجھے بھی ششتر سا کر دیا تھا۔ اس شخص کی اتنی ہمت کہ وہ میرے لیے رشتہ بھیجے۔ اتنا بڑا تماشا لگانے کے بعد بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اسے شادی کر لوں گی۔ میرے والد نے کہا، ایسا تو ممکن نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر چکا ہوں
اور اگر یہاں نہ بھی طے کرتا تب بھی میں آپ کے گھرانے اور اپنے گھرانے میں بہت فرق سمجھتا ہوں۔ آپ کے بیٹے اور میری بیٹی کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہ بات سن کر ملک صاحب کی بیوی رونے لگی، میرے والد کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی کہ آپ کو نہیں پتا، میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے محبت کرتا اور اس وقت بھی وہ ہاسپٹل میں ہے۔ پچھلے چند دنوں سے وہ یہی بات کر رہا تھا کہ ہم آپ کے گھر رشتہ لے کر جائیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ کے اور ہمارے گھر کا کوئی میل جول نہیں ہے۔ ہمارے گھرانے میں اتنا پردہ کوئی نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار ہی نہ تھا۔ جب ہم نے اسے انکار کر دیا تو رات کو اس نے اپنی نس کاٹ لی۔ میرا بیٹا موت کے منہ سے نکل کر زندگی کی طرف لوٹا ہے۔ خدا کے لیے آپ ہمیں انکار مت کریں، ہم آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھیں گے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا انکار سن کر میرا بیٹا مر ہی جائے۔ اس سے پہلے کہ میرے والد جذباتی باتوں میں آ کر میرے لیے کوئی غلط فیصلہ کر لیتے، میں نے ملک صاحب کی بیوی سے معذرت کر لی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے بیٹے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ آپ ہمیں مجبور نہ کریں۔ ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس رشتے سے معذرت کرتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ عورت اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ ملک صاحب بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ لوگ ہمارے گھر سے جا چکے تھے، لیکن جو طوفان اس کے بعد آیا وہ تو مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر ہی لے گیا تھا۔ میرے والد نے اسد سے میری شادی بہت جلد طے کر دی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ملک صاحب دوبارہ میرے لیے کچھ سوال لے کر آئیں۔ میں ایک ماں مسجد کی بیٹی تھی، میری شادی سادگی سے ہی ہونی تھی، کیونکہ میرے والد صاحب کے پاس دین کی دولت تو بہت تھی، مگر دنیاوی لحاظ سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے علاوہ خیر عشاء سے پہلے ہی نکاح کیا جانا تھا۔ لڑکا بھی یتیم تھا اور مدرسے میں حافظ قرآن اور عالم دین تھا۔ چھوٹا سا ایک مسجد کے برابر میں اسے دیا گیا گھر تھا، کیونکہ وہ مدرسے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا، اس لیے چند افراد ہی مسجد کے اس کے ساتھ نکاح کے لیے آئے تھے۔ محلے کی خواتین میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ میرے والد صاحب کے لیے جتنا قیمتی جوڑا لا سکتے تھے وہ لے کر آئے۔ باقی جہیز کے نام پر میرے والد نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ جیسے ہی بارات آئی سب خواتین میرے پاس سے اٹھ کر باہر چلے گئیں۔ عین اسی وقت ہمارے گھر کی لائٹ ہی چلی گئی، کمرے میں گپ اندھیرا سا چھا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرتی، جب میرے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ہاتھ رکھتے ہی میری ناک پر ایک ایسی تیز بدبو میرے ناک سے جیسے ہی ٹکرائی، میں اپنے حواس کو بیٹھی۔ میں نہیں جانتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن جب مجھے ہوش آیا میں ایک اندھیرے کمرے میں بند تھی۔ اس وقت بھی میں غنودگی کی حالت میں تھی، لیکن جو گناہ میرے ساتھ ہو چکا تھا مجھے اس کا احساس اچھی طرح سے ہوا تھا، لیکن زیادہ تر میرا دماغ تاریخ ہی رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں اس نشے کی حالت میں کب تک وہاں پڑی رہی، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنا آپ سب کچھ گنوا بیٹھی تھی۔ جب میں نے اپنے وجود پر نظر دوڑائی، اپنے وجود کو دیکھ کر مجھے زوردار جھٹکا لگا۔ خود کو دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا میں کب امید سے ہو گئی۔ نہ جانے میں کتنے مہینے سے بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ مجھے اپنے آپ سے گن نہ آ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ یہ کیسی بے بسی تھی! میرا قصور کیا تھا؟ مجھے گھر سے اٹھایا گیا، کون تھا جس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا؟ میرا دماغ کا پردہ بالکل خالی تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا۔ بس اتنا یاد آنے لگا کہ میرا نکاح تھا اور نکاح کے عین وقت ہمارے گھر کی لائٹ چلے گی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اندھیرے میں میری زندگی کو ہی نگل لے گا۔ میں جتنا روتی اتنا کم تھا۔ میرا دل چاہا کہ حرام موت اختیار کر لوں، اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ میں بھی انہی سوچوں میں غرق تھی کہ جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے آنے والی عورت ایک 40 سالہ عورت تھی، میرے لیے کھانا لائی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے کب سے یہاں رکھا گیا ہے، لیکن وہ میرے پاس کسی سوال کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ مجھے یہاں کون لایا، لیکن وہ اس بات پر بھی چپ رہی۔ رات کو کمرے کا دروازہ کھلا تو جو شخص اندر داخل ہوا، اسے دیکھ کے تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ وہی ملک کا بیٹا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، بڑی پاسا بنتی پھرتی تھی، تم دیکھو میں نے تمہیں پردہ دار سے ویشیا بنا دیا۔
یہ سن کر تو میرا دماغ چکرا کے رہ گیا۔ کہنے لگا پیچھے 4 مہینے سے اس کمرے میں ہر روز ایک نیا مرد لاتا ہوں، تمہارے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ مجھے لگا میرا دماغ میں بم دھماکے سے ہونے لگے۔ پھر وہ بولا تمہیں تو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ تمہارے وجود میں پلنے والا بچے کا والد کون ہے۔ جو شخص مجھ سے کہہ رہا تھا، میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس کا قتل کر دوں۔ پھر کہنے لگا یہ اس تھپڑ کا جواب ہے رمشا بی بی جو تم نے میرے منہ پہ مارا تھا۔ تم نے میری بڑی بےعزتی کروائی تھی۔ آج میں نے تمہیں کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تمہاری بہت سی شرمناک ویڈیو میں نے وائرل کر دی ہیں۔ لوگ تمہیں جسم فروش عورت کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ مجھے لگا کہ میں جیتے جی مر چکی ہوں۔ میرا تو ہاتھ تک آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور آج اس شخص نے تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس وقت مجھے اپنے والد کا خیال آیا۔ وہ تو ایسی شرمناک حقیقت کو جان کر کہیں غیرت سے ہی مر نہ گئے ہوں۔ اس سوچ نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا۔ میں نے کہا میرے ابا کہاں ہیں؟ میری بات پر وہ کہنے لگا اور ہنسنے لگا۔ بڑا ہی غیرت مند باپ تھا تمہارا۔ تمہاری پہلی ویڈیو کی دھومیں برداشت نہیں کر سکا اور دل کے دورے سے مر گیا۔ یہ سنا تھا کہ میرے اندر تو آگ سی لگ گئی تھی۔ اس وقت میرے سامنے اسٹیل کا گلاس پڑا تھا۔ میں نے وہی اٹھایا، اسے بے ساختہ وار اس کے سر پہ دے مارے۔ میں غم اور غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ نہ جانے اس وقت مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ میں نے اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑا جب تک کہ وہ مر نہیں گیا۔ یہ کہتے ہوئے رمشا کی آنکھوں میں اس شخص کے لیے بے ساختہ نفرت تھی، اور وہ ایک مرد ہوتے ہوئے ایک مرد کی صفاقی سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہمارے معاشرے کی یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ عورت جب بھی مرد کی بدتمیزیوں پر اگر آواز اٹھاتی ہے تو اس کا منہ ایسے ہی بند کر دیا جاتا ہے۔